मुकद्दस में से शख्सी दुआया ज़िंदगी पर या शख्सी दुआया मज़हब पर बात करेंगे। क्या करेंगे? यानी हम जो अकेले में तन्हाई में खुदा के साथ बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। और ये कितना ज़रूरी है, आज हम इसको अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखेंगे। और आज हम जिस हवाले को कलाम का आज की इबादत में हमने चुनाव किया है, इसको अक्सर गलत तरीके से बयान किया जाता है, इसे गलत बरीज किया जाता है, इसे ऊंची दुआ करने वालों के ख़िलाफ़ फतवे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो कलाम का हिस्सा हम आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन हालांकि ये कलाम का हिस्सा दूसरों के लिए नहीं, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए है। आइए इसको निकालिए मत्ती के मुताबिक अंजीली बयान, मत्ती उसका 6 बाब, और हम उसकी 5वीं आयत से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। और ये पहाड़ी वाज के अंदर एक अहम मौजू है दुआ का। इसके बड़ा पावरफुल पहाड़ी वाज के अनवान का एक हिस्सा है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5 to 6 हम 5वीं और 6ठी आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। आइए ज़ोरदार आवाज़ में पढ़ते हैं। लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिद ना बनो। क्या ना करो? रियाकारों का मन है दिखावे की दुआ ना करो, लोगों ने वहा नाचते। तो यीशु ने जमात में दुआ करने से मना नहीं किया। उसने कहा अगर कोई पर्सनल दुआ नहीं करता तो फिर वो दिखावा ही करता है। की है ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੈਠਾ ਦੁਆ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ कि फिर वो मुनाफिकत करता है, कि जो अकेले दुआ नहीं करता, सिर्फ चर्च में आके और लोगों के सामने ज़रा बड़ा पता लगे हैं। तो यीशु कहने क्या चाहते थे? लेकिन जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिद न बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं लोगों ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर पा चुके। क्या हुआ? उनको दुनिया से इज्जत चाहिए थी, उन्हें ले ली। जिनको दुनिया से इज्जत चाहिए वो लेते हैं, खुदा दुनिया की इज्जतें भी दे देता है। लेकिन बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस। हाथों को उठाइए और कुव्वत से कहिएगा आमीन। आज हम शख्सी दुआ या ज़िंदगी या प्राइवेट प्रेयर या पर्सनल प्रेयर जो हम खुदा के साथ बातें करते हैं या वक्त गुजारते हैं, आज हम उसकी अहमियत पर या शख्सी दुआ पर बात करने वाले हैं। हमने कलाम का जो हिस्सा पढ़ा, इसके इंट्रोडक्शन में मैंने पहले कहा कि कई दफ़ा इसको सिर्फ दूसरों को फतवा देने के लिए इस हिस्से का इस्तेमाल होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोग इसका यूज़ नहीं करते। क्या नहीं करते? यानी दूजे को फतवा देने वास्ते इसका इस्तेमाल करते हैं, या दूसरों को दुआओं पर तनकीद करने के लिए ये कलाम का हिस्सा जैसे इस्तेमाल होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी ऊंची आवाज़ में दुआएं की, खुद भी जोश से दुआएं की। और आपको बाइबल मुकद्दस में नज़र आएगा कि वो लाजर को जब आवाज़ दे रहा था, यानी खुदा से मुखातिब था, तो वो बड़े ज़ोर से मुखातिब हुआ। सलीब पर यीशु बड़े ज़ोर से चलाया। क्या हुआ? और इब्रानियों के ख़त में पालूस लिखते हैं, वो अपनी बशरियत के ज़माना में जब वो बदन के अंदर थे और कामिल इंसान थे, तो वो ज़ोर से चला चला कर दुआ किया करते थे।
اس لیے یہ کلام کا حصہ دو لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. ایک وہ جو صرف دکھاوے کی دعائیں کرتے ہیں. کن کے لیے؟ یعنی کلیاں دعا نہیں کرتے، پرسنل پریئر نہیں کرتے، وہ چرچ میں آ کر جس دعا کرتے ہیں. دوسرا وہ لوگ جو ایک جملہ پکڑ لیتے اور بار بار اسے ریپیٹ کرتے ہیں. لکھا ہے غیر قوموں کی طرح بک بک کا مطلب ہے کسی بات کو بار بار ریپیٹ کرنا. کیا کرنا؟ آج ہمارے بھی معاشرے میں ٹچ 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 پوری عبادت پہ بڑی حضوری سے جی ٹچ 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 ٹچ. دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا. کیا کرنا؟ اگر میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور میں ایک جملہ آپ کو پکڑ لوں اور آپ کو کلام میں سنا خدا 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 یہاں پہ کہنا شروع کر دوں تو کیا آپ کو کیسا لگے گا؟ جب بچے ایسے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کیا بھی بول کی جانا ہے. کیا کر؟ اس کا مطلب ہے وہ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، ابھی وہ بڑا نہیں ہے. کیا ہے؟ جیسے جیسے ہم بڑھتے ہیں پھر ہمارے رویے چینج ہوتے ہیں اور ہماری دعاؤں کا سٹائل چینج ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کی دعا یا سٹائل چینج نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی اسی ڈگر میں رہتا ہے، تو وہ کبھی بھی یاد رکھیے گا اس نے کلام کو پڑھا ہی نہیں، کلام کو سمجھا ہی نہیں، کلام کو جانا ہی نہیں. یسوع نے کہا تم غیر قوموں کی طرح. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بار بار ریپیٹ کرنے سے اور بار بار بولنے سے کیا ہوگی؟ ہماری سنی جائے گی. کیا ہوگی؟ خدا نے بار بار کہاں گے چھو 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 ہے تو شاید وہ زیادہ چھو لے گا. دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا. کیا کرنا؟ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جو روح القدس سے ممبر ہے، اگر وہ ایک لفظ یا دو لفظوں میں پھنسے ہوئے ہیں انہوں نے خدا دی ضروری زیادہ بیان دی لوڑ ہے. کیا ہے؟ وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں. آپ ترقی کریں. روح القدس جب آپ کو ملا تو سٹارٹ تھا آپ کا. کیا تھا؟ 10 سال بعد بھی ہوتے ہی ہو. اسپرچل گروتھ نہیں ہے، ترقی نہیں ہے. کلام کا پیسز پہ ہم آج اس میں بہت ساری ایسی ڈاکٹرین ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ میں بہت ساری چیزوں پر بات کروں. میں ٹاپک کی طرف آنا چاہتا ہوں اور اس کوٹری کے بید پر زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وقت اتنا نہیں ملتا. 1 گھنٹہ بڑا کلام سنانے کے لیے بڑا تھوڑا ہے. اگر وہ خادم جو کلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور کلام کو سنانا چاہتا ہے اس کے لیے 1 گھنٹہ بہت مشکل ہوتا ہے، جو صرف ان لوگوں کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں چرچز میں کلام سننا نہیں چاہتے. وہ صرف اس لیے چرچ کا حصہ بنتے ہیں، وہ کلام سننے کے لیے چرچ کا حصہ نہیں بنتے. وہ صرف سروں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کروانے کے لیے چرچ کا حصہ بنتے ہیں. کیا جی؟ سراں تے ہاتھ رکھ کے. اور بہت سارے لوگ ہیں وہ کلام کی تیاری اس لیے نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے ہم نے کلام سنانا ہی نہیں ہوتا، ہم نے صرف سارا ٹائم جو ہے عبادت کے 2-2.5 گھنٹے جو ہے وہ لوگوں پر ہاتھ رکھ کے دعا کرنے میں ہی کرنا ہے بس. اتوار کی عبادت یاد رکھیے کلام کی عبادت ہے. کیا ہے؟ اتوار کی عبادت. باقی ویکس ہیں ہمارے پاس جس میں ہم اپنی شفائیہ عبادات کر سکتے ہیں، ہیلنگ سیشنز کر سکتے ہیں، شفاعتی دعائیں کر سکتے ہیں. یہ جو دن ہوتا ہے کیونکہ یسوع نے ہمیں یہ سکھایا. لکھا وہ عبادت خانوں میں تعلیم دیتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اور جب وہ تعلیم دیتا تھا تو بدرو گرفتہ آزاد ہوتے تھے. وہ کبھی یسوع مسیح کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ 6 گھنٹے کے دعائیہ سیشن لیتا تھا، بلکہ جہاں یسوع ہے وہاں موضع ہوتے ہیں. آمین، ہیلیلویہ. وہ کلام سناتا تھا اور کلام سنتے سنتے جہاں خدا کا کلام ہے وہاں پر لوگ شفا پاتے ہیں. لکھے وہ اپنا کلام نازل فرما کے کیا کرتا ہے، اور جہاں کلام نہیں ہے وہاں بیماروں کی تعدادیں. وہ کلی چرچ کلام کی خدمت نہیں بلکہ کلیننگ بنے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ تسی ویکھو ہر بندہ ہی بیمار ہے، کمزور ہے، کیونکہ وہاں کلام نہیں ہے. اور جہاں کلام ہے وہاں کمزوروں کو بھی آپ دیکھیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے کلام جہاں ہے، کیونکہ ان کو کلام میں سمجھ لگ گئی ہے، ان کو یسوع کی بات سمجھ لگ گئی تھی. یسوع نے کہا اکھ تو تے ہاتھ تو زیادہ ضروری ہے خدا دی بادشاہی چ جانا. کی ہے؟ آنکھ اور ہاتھ سے خدا کی بادشاہی میں جانا. اگر کیونکہ بہت لوگوں کی مینٹلٹی صرف بدن سے شروع ہوتی ہے اور بدن پر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے عبادتوں کے سٹائل جو ہیں
آنے والے دنوں میں ایک سرمن ہے اٹک میں پریچ کروں گا، میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا. کیا ہوگا؟ تو میں اس میں بتاؤں گا کہ آج لوگ گھروں خدا کی عبادتوں میں دعا کرنا نہیں، اسپیشلی ڈانس کرنا سیکھ رہے ہیں. کیا ہے؟ ہم نے اپنی بچیوں کو سامنے کھڑا کر دیا، جی بڑی حضوری ہے ناچو پروگرام. بتاؤں گا تھوڑی کلام میں سے، یوٹیوب پہ آ جائے گا، سرمن آئے گا، میں لنک آپ کو بھیج دوں گا. یہاں پہ ہمارا عنوان نہیں ہوگا. اگلے ویک میں 1-2 باتیں ہیں، اس کے اندر میں ان کا ٹاپک ہے دعا کے اوپر، تو اس میں بہت ساری پریئر کے اوپر بات کروں گا. جو کہہ رہے تھے آپ انہی میں سے رکھ لیں، میں نے کہا نہیں، خدا آپ کے لیے نیا دے گا. آمین. کہ یہ جو ایک دفعہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ کے لیے خدا نیا دے گا. تو جب ہم کوٹری کی بات کرتے ہیں، جلدی سے میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب خداوند یسوع کہتے ہیں تو کیا کر، جب تو دعا کرے، تو یعنی پرسن خداوند سے اور آپ سے مخاطب ہے، جب تو دعا کرے تو کوٹری میں جا، کیا کر، اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. یعنی یسوع یہ کہہ رہے ہیں، کوٹری کا مطلب ذرا سمجھیے. بائبل مقدس میں 2-3 حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں. اس کے لیے گریک زبان کے اندر لفظ تھیمیون استعمال ہوا ہے، اور یہ نئے عہد نامہ میں غالباً لفظ 3 دفعہ تھیمیون استعمال ہوا ہے. انگلش میں اس کے لیے سٹور استعمال ہوا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر رش نہ ہو. کیا ہو؟ جہاں پر سٹور وہ گھر ہوتا تھا، کیونکہ ہمارا جو فلسطین کا کلچر ہے یا ایشیائی کلچر ہے وہ ایزٹ ملتا ہے. یسوع کے زمانہ میں بھی جو یہودی گھر ہوتے تھے وہ اسی طرح ڈور بائی ڈور چلتے تھے، جیسا پنڈا چ پہلا سٹائل ہوندا سی. پہلے کمرے تو لے کے این جی ترتیب نال، آخری کمرہ کی ہوندا سی؟ سٹور، گدام، گندم، بسترے ہیں، ہر چیز وہاں. نہیں، وہاں پر کوئی عام بندہ نہیں آتا تھا. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر جس کو کوئی کام ہوتا تھا وہ جاتا تھا. بائبل مقدس میں جب یسوع یہ کہتا ہے کوٹری کا مطلب کیا، کئی سال پہلے میں ایک جگہ پہ موجود تھا تو کسی نے کویسچن کیا، سوال کیا کہ پادری صاحب یہ کلام کا حصہ کیا؟ میں کہ یار میرے گھر دے کا کمرہ ہے، تو یہ مطلب ہے میں دعا کر ہی نہیں سکتا. یعنی بات کوٹری کی یہاں نہیں ہے، بات کمرے کی نہیں ہے. یہاں پر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع یہ چاہتا تھا کہ ہم دنیا سے نکل کر سیپریٹ وقت اپنے خدا کے ساتھ گزاریں. کیا کریں؟ اپنا شخصی وقت، پرائیویٹ ٹائم خدا کے ساتھ گزاریں. اور خدا نے جب، یا آپ دیکھیں یہ جو کوٹری ہوتی تھی یہ ہیکل میں بھی تھی، خدا کے گھر میں بھی ہوا کرتی تھی، کہ جہاں پر اگر کوئی پرسنل وقت گزارنا چاہتا تھا. اگر آپ یرمیہ کی کتاب اس کے 35 باب 2 آیت کو پڑھیں، وہاں پر خدا جب قوم کی نافرمانی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو خدا یرمیہ کو کہتا ہے رکابیوں کے گھر جا. کیا کر؟ رکابیوں کی بڑی لمبی بڑی پیاری ہسٹوریکل ہسٹری ہے. رکابی وہ لوگ تھے جو اپنے باؤ اجداد کے اصولوں پر زندگی گزارتے تھے. کیا کرتے تھے؟ رکابی وہ تھے جو اپنے باؤ اجداد کے اصولوں پر، اور ان کے بڑوں نے حکم دیا تھا تم نے شراب نہیں پینی، یہ نہیں پیتے تھے. ان کے بڑوں نے حکم دیا تھا تم نے گھر نہیں بنانے، یہ خیموں میں رہتے تھے. یہ اپنے باؤ اجداد کی پیروی کر رہے تھے، اور کئی پشتیں ہو گئی تھی ان کی ہیں. انہوں نے ہمیشہ اپنے بڑوں کی رہنمائی میں خدا کی تابعداری میں زندگی گزاری، اور خدا نے یرمیہ کو بھیجا. انہیں کہا رکابیوں کے بڑوں کو بلا جو اس وقت کے بڑے تھے، جو ان کی نسل میں سے 35 ہے. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں، بعد میں پڑھ لیجئے گا، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم حوالہ جات کو زیادہ پڑھ سکیں. تو لکھا ہے یرمیہ نے خدا کی کوٹری میں لایا، خدا کے گھر میں، وہ جگہ جو خدا کے گھر میں سیپریٹ وقت گزارنے کے لیے بنائی گئی تھی. کیا تھی؟ یرمیہ 35:2. یعنی خدا کے گھر میں سیپریٹ جگہ جو کوٹری بنائی گئی تھی. اور یرمیہ نے کہا کہ تم، خدا کہتا ہے، یعنی یرمیہ کی کہہ رہے ہیں خدا نے مجھے کہا ان کو شراب پلاؤ. انہوں نے کہا نہیں. ان کو اتنا یقین تھا کہ وہ جانتے تھے کہ خدا کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا. یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے. کیا ہے؟ ہمارے بزرگ خداوند میں سو گئے ہیں. وہ ایک دن ایک بات بتا رہے تھے. کوئی شخص آ گیا،
کہنے لگا مجھے خدا نے کہا ہے. انہوں نے کہا مینوں نہیں کیا. کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ خدا کبھی ایک طرفہ بات نہیں کرتا، ہمیشہ خدا دو طرفہ بات کرتا ہے. بولے خدا، بلکہ خدا سنو کے اعمال پڑھیں. خدا کرنیلیس سے بات کرتا ہے، جا یافا کو پترس کو بلا لے. تے خالی کرنیلیس نے گل نہیں کی تھی، بلکہ پترس سے بھی بات کی کہ ابھی تیار ہو رہا ہے، تینوں میں کتے بھیج رہا ہوں. خدا نے صرف مقدسہ مریم سے بات نہیں کی، خدا نے یوسف سے بھی بات کی. کیا کی؟ خدا نے یعنی خدا کو آپ خدا کی ذرا خدا کی نیچر کو سمجھے، خدا کی خدائی کو سمجھے، خدا کے خدا ہونے کو سمجھیں. تو جب ہم کلام سے واقف نہیں ہوتے تو ہم برگشتگی کی طرف چلے جاتے ہیں. کیا ہے؟ ہم نے آج یہ رسول بنا لیا. ہم کہتے ہیں جی لوگ جو ہیں وہ کلام سنانے والوں کو ہم عزت نہیں دیتے. وہ جو مائک پہ کھڑے ہو کے فلانے ٹمکانے ہیں، او بھائی خدا کے منہ میں کلام ہونا چاہیے جب وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے. کیا ہے؟ کیا یہ خدا ہم سے نہیں بول رہا؟ ہم کیوں دوسرے طریقوں سے خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں؟ ہم کلام کو لائٹ لینا شروع ہو گئے ہیں. کیا ہے؟ کیا لینا شروع ہو گئے ہیں؟ ہلکا لینے جے کلام چ. اور کوئی بندہ آ کے کوئی دوسری بات کرے ہم بڑے متاثر ہوں گے، یہ بڑا پہنچیا، ایک آدھا پہنچیا ہے. جو خدا کے ڈائس پر کھڑا ہو کر جو ہے، کیونکہ میں نے نبوت کے بارے میں آپ کو بڑا واضح پڑھایا ہوا ہے، پھر کبھی شروع کروں گا نبوت کے بارے میں، کیونکہ نبوت کا کرائٹیریا جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو ہم آج کل زمانہ میں دیکھتے ہیں. نبوت کا کرائٹیریا بڑا فرق ہے کلام دے مطابق جو ہے. انساناں دے بنائے اصولان دی میں نہیں گل کر رہا، میں بائبل دے اصولان دی گل کر رہا. تو سمجھے اس بات کو کہ خدا جب بھی بات کرتا ہے تو خدا ہمیشہ دو طرفہ بات کرتا ہے. بولے کیا کرتا ہے؟ خدا ایسا نہیں ہوتا کہ خدا جو ہے وہ مجھے کوئی بات کرو آپ کو نہ کہے. اس کا مطلب ہے پھر ہم کئی دفعہ بس، کیونکہ کئی لوگ جو خدا دو طرفہ باتوں کا شکار ہے وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں. اور بائبل میں ہمارے پاس وٹنس ہے، گواہیاں ہیں. ایک شخص کو خدا نے بڑا پکا کر کے بھیجا سی، جا تے مذبح تے جائیں تے نہ ہاتھ ملائیں تے نہ رستے چ کسے نال تے نہ جس راہ آیا اس راہ واپس نہیں جانا. ٹھیک ہے؟ تے ایک نبی سی اوتھے، انہیں کیا لے ساڑھے علاقے چ وہ نوجوان کے پیچھے چلا گیا اور اسے کہنے لگا خدا نے مجھے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ انہیں روٹی بھی کھوا. اور وہ شخص جو تھا وہ برگشتہ ہو گیا. اس نے خدا کی، آج بہت سارے لوگ اس شخص کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ خدا کی بات ماننے کی بجائے لوگوں کی باتوں کو مانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کلام دی گل منن دی بجائے. تے پھر نقصان کی ہویا؟ جدو حکم توڑیا تو پھر ایک شیر آیا اور اسے کھا گیا. کیوں کھا گیا؟ یعنی اس نے کیا استعمال کیا؟ خدا نے مجھے کہا ہے. تو جڑا خدا نے تانوں لکھ کے دیتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ زبانی والا؟ بولے. اس لیے زبانی والے کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ خدا اس کو مانے گا. ریٹن جو ہمارے پاس ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. آمین. خدا رحمہ کلام کرتا ہے، لیکن کیسے کرتا ہے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. ابھی اس پر نہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ یہاں پر جو بات سکھانا ہمیں چاہتا ہے کہ تو کیا کر، کوٹھری میں جا. کیا کر؟ بولے. تو کوٹھری کا مطلب یہ ہے کہ تو سیپریٹ ہو. کیا ہو؟ کوٹھری ہمیشہ، یوئیل کی کتاب اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ مقدس محل فراہم کرو بزرگوں کو اور دلہا اپنی کوٹھری سے نکل آئے. کیا کرے؟ دلہا کیا کرے؟ اپنی دلہن اپنے خلوت خانہ سے شیرخوار بچوں کو لاؤ، میرے حضور فراہم کرو. یعنی خدا جب کہتا ہے کوٹھری سے نکل آئے تو یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. میں اجتماعی دعا کے اوپر جب بات کروں گا تو دلہے کو پھر ہم دیکھیں گے کہ خدا کیوں اسے کوٹھری سے نکال رہا ہے. کہ خدا چاہتا ہے، یعنی کوٹھری کا مطلب ہے جو سیپریٹ ہے وہ نکلے. کیا کرے؟ جس نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے، الگ کیا ہے، وہ نکلے. اب ہم نے بائبل کے 3 حوالہ جات دیکھے کہ ہمیشہ کوٹھری کا مطلب یہ ہے سیپریٹ ہونا، علیحدہ ہونا. بولے کیا ہے؟ خداوند یسوع کیا چاہتے ہیں کہ ہم دعا کے لیے دنیا کے ہجوم سے نکلیں. کیا کریں؟ دنیا کے ہجوم سے نکلیں.
ہم تھوڑا سا ذرا دنیا کے رویوں سے نکل کر پرسنل وقت خدا کے ساتھ گزار سکیں، ہم شخصی دعا میں وقت گزار سکیں، ہم خدا کے ساتھ اکیلے خدا کی حضوری میں بیٹھ سکیں۔ اور جب ہم اکیلے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا، اس کا یہ مطلب نہیں، قطعاً نہیں ہے کہ ہم نے بند ہو جانا ہے۔ ہم نے، کیونکہ یسوع کے زمانہ میں ایک فرقہ تھا جو یوحنا استباغی بھی اس کو لیڈ کرتا تھا یسوع کے زمانہ میں، جسے اسینی فرقہ کہتے ہیں۔ بولے کیا کہتے ہیں؟ اسینی۔ یہ 3000 لوگوں کا گروہ، کتنے؟ اس نے یہ سمجھ لیا کہ روحانی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دنیا سے علیحدہ ہو جانا ہے، کسی نے ملنا نہیں، کسی نے شادی تے نہیں جانا، کسی نے ولیمے تے نہیں جانا، بڑی دعا جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی ذمہ داری نہیں لینی۔ یہ 3000 گروہ کیا کرتا تھا یسوع کے زمانے میں؟ جو 3000 یسوع سانو جو کہنا نا کوٹھی تے جا، تو یسوع سانو سینی نہیں بنا رہا، کیونکہ یسوع نے ہمیں سکھایا تھا کہ وہ باپ سے رات میں دعا بھی کرتا تھا اور صبح کام بھی کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ بولے، دونوں کام یسوع کرتا سی نا، پرسنل وقت بھی باپ کے ساتھ، لیکن لوگوں خدمت کو بھی کرتا تھا۔ اوکے، تو کوٹھی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے بند ہو جانا اور اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا، کیونکہ یسوع جلد آنے والا۔ اور ایمانداروں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، شیطان اتنی چلاکی سے کام کر رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور ایماندار ٹلے ٹلے ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ ایماندار سست ہو گئے ہیں۔ یسوع نے کہا تم دنیا کی فکروں میں سست نہ ہو جانا۔ آج ایماندار، اور یسوع نے ایک جگہ پہ سکھایا تمثیل میں کہ دنیا کے فرزند کیا ہیں، راست بازی کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ بولے، دنیا کے فرزندوں سے۔ آپ کبھی 2 نمبر منادوں کا چیلا دیکھیں کتنا ایکٹیو ہوتا ہے، وہ 10 کارڈ پھیڑ کے آئے گا، جی آؤ جی ساڑھے کو لاؤ ہے۔ ہم کلام سن کے کبھی 2 بندوں کے پاس نہیں گئے کہ آج ہم نے یہ سیکھا تھا، ہے دیکھیں، ہے نا چلاک، ہے نا چلاک۔ ہم کبھی کسی کو دعا کا نہیں کہیں گے ویک سیٹ کے، سنڈے کے علاوہ، لیکن کسی اور وہ آپ کو ایسے کہے گا آئے بڑا ہوگا ہے۔ جادوگروں کے آپ دیکھیں ماننے والوں کو، کسی کے گھر میں مسئلہ ہونا پہنچ جانا جائے، آپ کے مسئلوں کا حل بابا جی ہے، کیا ہے؟ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچتے؟ وہ فیل نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے، لیکن وہ اس قدر جنونی ہوتے ہیں۔ اور میں نے پچھلے دنوں کے اندر خدا نے مجھے ڈانٹا، ایک بات سے بڑا سخت ڈانٹا۔ میں سفر میں اکثر بہت سی باتوں میں خدمت کے کام میں لاپرواہی کر رہا تھا۔ خدا نے مجھے کہا کہ یہ سفر بھی جڑا نا ابھی میری خدمت آستے ہوئے۔ خدا نے مجھے ڈانٹا کہ جہاں موقع ملتا ہے وہاں میرا کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میں ایک دن ٹریولنگ کر رہا تھا، چرچ سے آ رہا تھا، اور ایک بزرگ گرفتہ لیڈی گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور بڑے طریقے سے چلا رہی تھی، شیشوں کو مار رہی تھی، اور میں بالکل اس کے پیچھے بیٹھا اور میں شرما رہا تھا کہ نہیں ہونے دے، دین دو۔ خدا نے مجھے کہا کہ نہیں، میں نے تیرے وسیلہ سے کام کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں کئی دفعہ خدا میں موقع دیتے ہیں، خدمت کے ہم نے ضائع کر دیتے ہیں۔ بولے، خدمت کے موقعوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ خدا نے مجھے سخت 2 سال پہلے ڈانٹا، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ گڈی چ بیٹھے ہیں، تو ذمہ دار ہیں سارے معاملات کا، کی ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں سارے معاملات کا، یاد رکھ لیں، کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمیں ذمہ داری کو لینا ہے۔ خدا نے مجھے روح القدس نے سخت طریقے سے مجھے ڈانٹا، اور اس دن مجھے ایک بات سکھائی کہ گواہی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا۔ کی نہیں کرنا؟ اسی گناہ والا موقع نہیں چھڑ دے، گواہی کا موقع چھڑ دینے ہیں۔ گواہی کا موقع، میں نے کہا خداوند لیڈی ہے، برخے میں ہے، وہ تو ہے بھی پٹھان ہے، میں کیسے ڈیل؟ خدا نے کہا چھوڑ، تو اس کو بتا کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر میں نے اس دن مجھے سمجھ لگی کہ میں نے زندگی کے کتنے ایسے گواہی کے موقع ضائع کیے جہاں خدا مجھے یوز کرنا چاہتا تھا۔ ہم اپنی زندگی کے بہت سے موقع گواہی کے ضائع کرتے ہیں، اس لیے خدا کے لوگوں ٹھلے ٹھلے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ابھی ورشپ ہو رہی تھی، بہت ساری بہنیں نیچے بیٹھی ہوئی تھیں کچن چ اپنے بچیاں دی خاطر۔ تسی کدی نہیں فکر کی تھی کہ ساڑیاں لتاں درد نے، سر درد نے، ہے چل سو چل لے کی ہے، پر خدا کی حضوری میں ہم اپنے آپ کو وقف کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔
خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر اس کے پھاٹکوں میں پرستش کرنا پسند نہیں کرتے، کہ مبارک ہے وہ جو خدا کی حضوری میں کھڑے ہوتے اور اس کے پھاٹکوں میں اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو دوسری بات میں نے یہ سکھائی، کوٹری جو ہے وہ ہے سیپریٹ ہونا، بولے کیا ہونا؟ اور سیپریٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے بند ہو جانا ہے اور بابا بن کے نکلنا، نہیں۔ سیپریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر روز کسی ٹائم کے لیے، جو بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس کے لیے اپنے سیپریٹ کریں، اپنے دن میں سے کوئی نہ کوئی ٹائم سیپریٹ کریں، بولے کیا کریں؟ اور میرے خیال میں یسوع نے بڑا اچھا نمونہ دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں رات کے کچھ پہر ایسے رکھیں جس میں آپ سیپریٹ ہو سکیں، یا مارننگ میں، ارلی مارننگ میں کچھ ایسے پہلو رکھ لیں جہاں آپ خدا کی حضوری میں سیپریٹ ہو سکیں، یا دوپہر میں۔ بائبل مقدس میں بہت دفعہ میں جب پرانے اور نئے عہد نامہ کی بات کروں گا کہ شخصی دعا کرنے والے لوگوں کی ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا تو وہ نظر آئے گا، دوپہر میں، شام میں لوگ جو تھے وہ خدا کی حضوری میں سیپریٹ ہوتے تھے۔ سیپریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر معاملے سے سیپریٹ کر کے خدا کی حضوری میں وقت گزارنا ہے، بولے کیا کرنا ہے؟ یعنی ہر معاملے میں سیپریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ دروازہ بند ہو جائے پر فون ہمارے ہاتھ میں ہو تو یاد رکھیے ہم سیپریٹ نہیں ہوئے، بولے کیا نہیں ہوئے؟ بولے سیپریٹ ہونے کا مکمل طور پر دروازہ بند ہو تو دماغ کا دروازہ بھی بند ہو، کیا ہو؟ بولے دماغ کا، کوٹھی کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کا دروازہ بھی کیا ہو؟ بند ہو۔ جب آپ خدا کی حضوری کے اندر ہیں تو آپ کے اندر دنیا کی کوئی ایک خیال بھی اس دوا میں نہیں ہونا چاہیے، بولے کیا ہے؟ دنیا کی کوئی فکر آپ کے ذہن میں، کوئی نفرت، کوئی کدورت، عداوت، مجھے اس نے یہ کہہ دیا، مجھے اس نے یہ کہہ دیا۔ ہم کبھی کئی دعاؤں میں بیٹھ تو جاتے ہیں پر کبھی سیپریٹ ہو بھی جاتے ہیں، پر دماغ سیپریٹ نہیں ہوتا دنیا کے معاملے سے، دل کہیں اور دھڑک رہا ہوتا ہے، کیا ہے؟ یعنی خداوند یسوع جب کہتا ہے سیپریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اپنے آپ کو جگہ سیپریٹ کرنی ہے، جی ہم دعا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بیٹھے خدا کی حضوری میں ہوں، بیٹھے دعا کے اندر ہوں، پر دھیان دنیا کی چیزوں میں ہو تو پھر ہم سیپریٹ نہیں ہوئے۔ دروازے بند کرنے سے سیپریٹ نہیں ہوں گے، ذہن کی کھڑکیاں بند کرنے سے سیپریٹ ہوں گے، اپنے خیالوں کو روکنے سے سیپریٹ ہوں گے، اپنے آپ کو علیحدہ کرنے سے ہم سیپریٹ ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھیے جب ہم خدا کی حضوری کے اندر ہے تو صرف اور صرف خدا اور دعا کرنے والا، یعنی یسوع کہتا ہے جب تو دعا کرے کوٹھی کا دروازہ بند کر تاکہ جہاں پر تو دعا کرے صرف تو اور میں ہوں، یعنی صرف خدا اور آپ ہوں۔ ہیلیلویا۔ تو سیپریٹ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دروازہ بند کر لیا ہے، سیپریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خیالوں سے بھی علیحدگی، بولے کیا ہے؟ دنیا کی فکروں سے بھی ان بندہ دعا چ بیٹھا ہوئے دھیان، نفرتیں وہیں، کدورتیں وہیں، عداوتیں وہیں، دماغ میں ساری باتیں اینی وے سب چل رہا ہے۔ بندہ سیپریٹ ہویا ہے تے بیوی تو بازار ہے، بچیاں تو تنگ پیا ہے، وہ دے اندر نفرت، کدورت، وہ سیپریٹ نہیں ہوا۔ کیوں؟ بیوی دعا کر رہی ہے سیپریٹ ہو کے، رویے جب بازاری تو سیپریٹ نہیں ہوئے۔ سیپریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، میرا ٹاپک نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں 10 منٹ ہے میرے پاس، یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ شخصی دعا کرنے والے بندے کی پہچان کیسے سکتے ہیں۔ کلام صرف دعا کرنے کی بات نہیں کرتا، کلام ہمیں بتاتا بھی اگر کوئی شخصی دعا کرتا ہے تو بندہ دور سے پہچانا جائے گا، بولیں کیا ہوگا؟ پھر کبھی پرسنل پریئر شخص کی میں آپ کو خوبیاں بتاؤں گا کہ ایک شخص دعا کرنے والے شخص کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں۔ وہ دور سے نظر آئے گا جو ریل اور سچائی سے دعا کرتا ہے۔ تو نہ صرف ہمارا کوٹھی کا دروازہ بند ہو بلکہ ہمارے دماغ کا دروازہ بھی بند ہونا چاہیے، بولے کیا ہے؟ یعنی وہ ٹائم جو ہم نے خداوند کے لیے پرسنل پرے میں رکھا ہے اس کا حق اور صرف ہمارے خدا کا ہونا چاہیے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ وہ حق کدا ہے؟ کوئی دنیا دی گل نہیں، کوئی دنیا دا معاملہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے سیپریٹ ہونا۔ کیا کرنا؟
لیدا ہونا اور خدا کے ساتھ کیا کرنا؟ باتیں کرنا، خدا کے ساتھ ایسے ماحول میں وقت یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ جب ہم شخصی دعا کریں تو ہم ہوں اور صرف خدا ہو اور صرف ہم اپنے خدا میں کھوئے ہوں۔ ہیلیلویا! ہمارا فوکس، ہمارا دھیان، ہماری توجہ، ہمارا مائنڈ صرف اور صرف خدا کی خدائی میں کھویا ہونا چاہیے، اور ہمارا دل جو ہے وہ صرف اپنے محبوب یسوع کے لیے دھڑکتا ہو اس لمحے۔ ہیلیلویا! کوئی اور گال نہیں ہے، کوئی اور معاملہ کبھی شیطان، اور میں آپ کو بتاؤں شیطان بڑا چلاک ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، وہ اس کے کام کرنے کے اپنے طریقے ہیں۔ بولے کیا ہے؟ میں کبھی کبھی کہتا ہوں شیطان بڑا بیسٹ سیکٹری کبھی کبھی بن جاتا ہے ہمارا۔ دعا جب ہو نا تو تانوں ایسیاں لسٹاں یاد کراندا ہے جڑے کام تانوں 3 سے 6 گھنٹے فری بیٹھ کے بھی یاد نہیں آئے، ٹھیک ہے کار چ، پر دعا میں وہ آپ کو ایسی لسٹ آپ کے اندر ڈالے گا کہ دعا کرنے جو پائیں پھر پائیں دعا جو بندہ اس کام سے اٹھے پائیں پھر نہ کرے۔ بہت سارے لوگ ہیں کچھ کاموں کے لیے عبادت چھوڑ دیتے ہیں، کام پھر بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں خدا کے لوگوں، اس بات کو سمجھیں اس وقت میں، کیونکہ ابلیس یہ نہیں چاہتا کہ ہم خود، وہ چاہتے ہیں ہم دعا بھی کریں پر ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ دنیا کے خیالوں میں کھویا رہے۔ بولے کیا ہے؟ دنیا کے خیالوں میں کھویا رہے۔ اس لیے ہم نے جب سیپریٹ پریئر کرنی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دنیا سے علیحدہ کرنا ہے۔ بائبل مقدس میں اگر آپ پرانے عہد نامہ کی بات کریں تو آپ کو شخصی دعا کرنے والے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے کلام مقدس میں ہمیں ابراہیم کی زندگی نظر آتی ہے۔ آپ پیدائش کی کتاب 21 باب اور 33 آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، تب ابراہیم بیر سبا میں جاد کا ایک درخت لگایا اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی۔ کیا کی؟ اب درخت کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی بت پرستی۔ کئی دفعہ ہمارا کرسمس ٹری ہے، اس کے اوپر غیر قوموں کو چھوڑے اپنے ان بڑا مسئلہ ہوگا جی ہے۔ تو بھائی ہمارا جو ٹری ہے وہ ہم صرف اس پہ تصویریں لیتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے۔ میں نے اس کے اوپر پڑھایا ہوا ہے، کیا ہے؟ کیونکہ یسوع ہے ہی بڑا کمال، جو چیزیں یسوع کے ساتھ جڑ جاتی ہیں نا مشہور ہو جاتی ہیں۔ بولے جڑا بندہ یسوع نہ جڑ گیا بھی مشہور ہو گیا چھے۔ ہیلیلویا! جو یسوع کے ساتھ جڑے گا نا، جتنی کوئی اس کی بڑی مخالفت کر لے، یسوع کے جڑنے والے بندوں کی جتنی بھی لوگ مخالفت کریں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب یسوع کو دیکھیں نا، صلیب کیا تھی؟ لعنت کا نشان تھی۔ کیا تھی؟ لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، پر کیسا کمال یسوع ہے، صلیب پر چڑھ گیا، آج لوگ اسے سینوں سے لگاتے ہیں اور اپنی جان دے دیتے ہیں۔ ہیلیلویا! یعنی یہ اس کا صلیب کا کمال نہیں ہے، یسوع کا کمال ہے، کیونکہ یسوع صلیب پر چڑھ گیا تھا ہمارے لیے۔ ہیلیلویا! یسوع جس بندے کے ساتھ بھی جڑ جائے، یا جو کوئی بندہ یسوع کے ساتھ جڑ جائے، یاد رکھیے وہ پھر عام نہیں رہتا، خاص ہو جاتا ہے۔ ہیلیلویا! تو جڑا یسوع نہ جڑیا رہے وہ پھر مشہور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ فیمس ہو جاتا ہے، کیونکہ یسوع ہے ہی بڑا کمال۔ آمین۔ تو کتاب مقدس میں جہاں درخت کی بات ہے، کیونکہ جہاں ابراہیم جس زمانے میں زندگی گزارا ہے وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہاں پنکھے نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک درخت لگایا اور اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر وہ خدا کی حضوری میں دعا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ بولے پیدائش 21:33 وہ کیا کرتا تھا؟ یعنی انہیں جگہ مخصوص کی تھی نا، درخت تھلے درخت لایا تاکہ وہ دوپہر کو یا شام کو اس کی چھاؤں میں کیا کرے؟ بیٹھ کے، جیسے بھی کچھ سال پہلے جب لائٹ نہیں ہوتی تھی تو درختوں کی چھاؤں کے اوپر ہی سارا کچھ ہوتا تھا، سارا دن کہاں گزرتا تھا؟ درختوں کی چھاؤں کے نیچے۔ تو ابراہیم نے بھی اپنے لیے جگہ مخصوص کی اور بار بار اس نے جہاں وہ گیا اس نے خدا کے لیے مذبح بنایا۔ بولے کیا کیا؟ وہاں خدا کے لیے قربانیاں دیتا تھا وہ۔ بولے کیا کرتا تھا؟ اس لیے ابراہیم کی پرانے عہد نامے کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو شخصی دعا نظر آئے گی۔ ایمانداروں کا باپ ہمیں نمونہ دیتا ہے کہ اس نے ایک جگہ کو سلیکٹ کیا اور وہ کیا کرتا تھا؟ تنہائی میں خدا کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ بولے کئی دفعہ ہم اپنے گھروں میں کونے تو مخصوص کر لیتے ہیں پر اسی کونے لگتے ہی نہیں۔ کیا ہے؟ یہ خداوند کے لیے جگہ ہے پر وہ جگہ ہی خدا دیجئے بندہ نہ جے ہوندا۔ بولو
یہ کئی جگہ تے خدا دی ہوندی ہے پر بندہ نہ جے ہوندا، تو صرف جگہ خدا کی نہ ہو بلکہ ہم خدا کے خود ہوں. ہیلیلویا. اور جب ہم خدا کے ہوں گے تو ہر جگہ خدا کی ہو جائے گی. ہیلیلویا. جہاں خدا کے لوگ ہیں وہ ساری چیزیں خدا کی ہوتی چلی جائیں گی. آمین. ہم کبھی کبھی ایسی ملٹلٹی کا شکار ہوتے ہیں جہاں پر چیزیں ہم سمجھ نہیں پاتے. پھر آگے بڑھ، کیونکہ میں صرف اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. بائبل مقدس میں اسحاق کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی پرسنل دعا کرتا تھا. کیا تھا؟ اور وہ پیدائش کی کتاب اس کے 24 باب کی 63 آیت کو صرف حوالہ جات نوٹ کر لیں. 24 ورس 63 چیپٹر 24 لکھا ہے کہ وہ ویرانے میں گیا اور تاکہ وہ سوچے. کیا کرے؟ ہبرو بائبل کہتی ہے دھیان کے لیے لفظ ہے کہ خدا کے بارے میں سوچنا یعنی دعا کرنا، خدا پر دھیان لگانا. بولے کیا کرنا؟ خدا پر دھیان لگانے کا کیا مطلب ہے؟ دعا کرنا. اور کیا ہوا؟ یہ بڑی 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 پاورفل ورس ہے نوجوان بچوں، ہم سب کے لیے، نوجوان بیٹیوں آپ کے لیے بڑی پاورفل ورس ہے. بعد میں مجھ سے والے لے لے سبھی کلام سنے. میرے بہن ببلی، میرا پتر کلام سنو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرے سامنے ایک چیلنج ہوتا ہے. میرا یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ چیزیں آپ کو سکھا دوں، اس لیے کلام کے پیسے ہم زیادہ پڑھ نہیں سکتے. تو ذرا سوچیں، یہ جو کلام کا حصہ ہے یہ نوجوان بچوں کو کہتا ہے، کیونکہ اسحاق کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اس کی ازدواجی زندگی کے فیصلے ہو رہے تھے تو وہ خدا کی حضوری میں پرسنل دعا کرتا تھا اس بات کے لیے. کیا کرتا تھا؟ اور جب ربکا آئی، خدا نے ایک بڑی خوبصورت اور بڑی باکمال عورت اسحاق کی زندگی میں رکھی. لکھا وہ اس وقت وہ پرسنل دعا کے اندر تھا. لکھا وہ اٹھا اور اس نے دیکھا کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں. کیا ہے؟ بولے اونٹ. اور ربکا کے بارے میں لکھا وہ اتری کیونکہ وہ اس کو پتا تھا یہ میرا شوہر ہے. آ کر نہیں رہی. یہ عزت دینے والے اور محبت کرنے والے ازواج انہی لوگوں کو ملتے ہیں جو پرسنل پریئرز کرتے ہیں. یہ بائبل کی ایگزامپل ہمیں بتاتی ہے، یہ بائبل کا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ پرسنل پریئرز ہمیں زیادہ سے زیادہ خود بھی کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی کرنی ہے، تاکہ خدا ان کے ازواجوں کو باعث برکت بنائے. چناؤ ساڈیاں سلاواں رشتہ داراں نہیں رہندیاں نے. خدا نے تو کدی صلاح ہی نہیں کیتی. تے جڑا ماں پیو خدا نال صلاح نہیں کردا وہ اپنے بچیاں نال ایسا ظلم کردا ہے کہ یاد رکھنا خدا انہاں نوں کدی معاف نہیں کرے گا. بہت سارے خاندان اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ہم دعاؤں کے ساتھ اپنے فیصلے نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ شکلاں ویندے ہیں. کی ویندے ہیں؟ تے خدا جدو ساڈی زندگی چ لوگ دے گا شکلاں ویکھ کے نہیں دے گا، کیونکہ خدا اندر جانتا ہے، وہ اندر سے ہمیں لوگ دے گا. اوکے؟ ہم شکلیں دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں نا. سیمول کو بھیجا گیا خدا نے، جا یشی کے گھر میں جا، تو کیا کرنے لگا؟ تو جب داؤد آیا تو خدا نے کہا میں انسان نہیں ہوں جو چہرے دیکھوں، میں دل دیکھتا ہوں. پھر ہمیں یعقوب کی زندگی نظر آتی ہے. یعقوب جب اپنے ماموں کے گھر سے بھاگا واپس، سارا کچھ لے کے، جو بھی ہوا بائبل میں ایک سلسلہ نظر آتا ہے. پیدائش کی کتاب 32 باب کی 24 آیت، صرف نوٹ کر لیں، لکھ لیں 32-24. تو لکھا ہے جب وہ آ رہا تھا تو اس نے اپنی بیویوں کو، بچوں کو، مال کو، سب کو بیچ دیا اور خود خدا کی دعا کے لیے سیپریٹ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور وہ رات تھی جب خدا نے اسے برکت دی. کیا دی؟ یعنی وہ رات تھی جب وہ ایک شخص سے ساری رات وہ کشتی کرتا رہا. اس نے سیپریٹ کر لیا خود کو کہ وہ بیوی بچوں سے، فیملی سے سیپریٹ ہو گیا، اور اپنے مال مویشی سے، کاروبار سے سیپریٹ ہو گیا، نوکروں سے سیپریٹ ہو گیا، ان کو بھیج دیا. اور لکھا وہ الگ ہو گیا، علیحدہ ہو گیا تاکہ وہ پرسنل پریئر کر سکے. اور وہی جگہ تھی جہاں پر خدا نے یعقوب کو برکت دی اور نام بدل کے رکھ دیا. ہیلیلویا. خدا ان کی نسلیں بدل دے گا، نام بدل دے گا، کردار بدل دے گا جب پرسنل پریئر کے لیے لوگ خدا کی حضوری میں بھی کریں گے. ہیلیلویا. خدا نے کہندا برکت دیے بغیر ہیں. اور بائبل مقدس میں یہ جو ران کا حصہ یہ والا، یہ عہدوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. کیا تھا یہ؟
یہ حصہ جب لوگ عہد کرتے تھے تو ران پر ہاتھ رکھتے تھے. یہ کمیٹڈ کے لیے، میں وقت نہیں کہ میں آپ کو کمٹمنٹس پڑھاؤں. کمٹمنٹ کے اہل یہود میں دنیا میں جو ترقی طریقے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. اہل یہود میں بھی طریقہ تھا. ابراہم کے ہمیں نظر آتا ہے خدا نے بھی ایک طریقہ، میں آگ میں سے گزروں گا، کیا کروں گا، تو خدا نے ایک میتھڈ دیا تھا. جب ہم بائبل مقدس میں دانیل کی زندگی کو پڑھتے ہیں، موسیٰ کی زندگی کو پڑھتے ہیں، جتنے بھی خدا کے لوگوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے، وہ پرسنل پریئر کرتے تھے. بولے کیا کرتے تھے، وہ شخصی دعا کرتے تھے، وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے تھے. دانیل اتنا اس لیول کا سیاسی بندہ تھا، اور ایم پہ کیا ہے، وہ ملک کے اندر تیسرے درجے کا حاکم بن گیا تھا. کیا تھا یہ نظام جو ہے نا، دنیا کا بڑا بہترین نظام ہے جو پاکستان میں اور دنیا میں نظم چلتا ہے. نظام یہ بائبل کا نظام ہے جو خدا نے دیا تھا. کیا دیا تھا، نظم کا نظام جو ہے یہ بائبلی نظام ہے اور خدا نے دیا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا تھا، دانیل لکھا ہے وہ اپنے 3 ٹائم شخصی دعا کے لیے خدا کی حضوری میں جھکتا، اور اس کی کھڑکی جو تھی یروشلم کی طرف کھلتی تھی، اور اس کو کھول کر یروشلم کی طرف منہ کر کر خدا کے حضور میں دعا کیا کرتا تھا. نئے عہد نامہ میں آئے تو ہمیں یسوع نظر آتے ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ یسوع ہمارے پاس بہترین نمونہ ہے. یسوع کیا کرتے تھے، وہ سارا دن لوگوں میں مصروف رہتے، لیکن رات کو یا ارلی مارننگ پلان میں آپ کو لکھے گا کہ وہ شاگردوں سے سیپریٹ ہو جاتے اور باپ کے ساتھ وقت گزارتے تھے. یعنی ساڈا یسوع جنوسی فالو کرتے ہیں، وہ کی کرتا سی پرسنل. تو ہم یسوع کو فالو کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو ساتھ تو لکھ لیتے ہیں، پر ہمیں مسیح کے رویے کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے، کہ ہمیں یسوع کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بائبل کے ایمانداروں کو فالو کرنے کی، میں نے اگزامپل آپ کے ساتھ رکھی پرانے عہد نامہ کے ایمانداروں کی، اور یسوع مسیح کو دیکھیے کہ وہ باپ کے ساتھ وقت گزارتے تھے. اور آج ہمارے لیے کتنا لازم ہے کہ وہ یسوع کے باپ کے ساتھ وقت گزارتا تھا، اور ہم بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمیں بھی لازم ہے کہ ہم باپ کے ساتھ وقت گزاریں. ہلیلویہ. اور یسوع نہ صرف باپ کے ساتھ بلکہ شاگردوں کو بھی، کبھی کبھی شاگرد جو تھے وہ بڑے جب کام ملتا تھا ان کو، تو مجھے کچھ سال پہلے خدا نے میری تربیت کی. بہت سارے معاملات ہیں جہاں خدا تربیت کرتا ہے اور ہر روز ہی کرتا ہے. ایک دن میں خدمت میں بڑا مصروف تھا شروع کے دنوں میں. خدا کا شکر اب بھی ہیں. ایسی ہوتا تھا آنا جانا اتنے مصروف ہو گئے کہ دعا کے لیے ٹائم نہیں ملتا تھا. ایک دن خداوند نے مجھ سے کہا کہ تو خدمت سے پیار کرتا ہے، مجھ سے پیار نہیں کرتا. کیا ہے، خدمت سے تو مجھ سے پیار. پھر وہ جو ٹائم پیریڈ تھا وہ میں نے گزارا، مجھے پتا ہے. پھر خدا پیار کرنا کبھی کبھی لے لیتا ہے، زبردستی پیار بھی ہے. کیا ہے، کدی خدا پھر سن لمے پاندا کہندا لے کر لے کام، پھر کر لے، تینوں بہت شوق ہے کام کرن دا، چل ہن کر کے وہا. پھر وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بیماری اور کمزوری کا، بندہ نہیں اٹھ سکتا. کبھی کبھی خدا تربیت کرتا ہے، اور کئی کٹ کھا کے بھی نہیں مانتے اپنی غلطی. یہ ہے جنہوں کہتے ہیں ٹھیٹ، کئی بڑی کٹ کھاندے جے بڑا اپنی غلطی نہیں مانتے. خدا ہمیں سکھاتا ہے کبھی کبھی. اور یاد رکھیے گا یسوع نے شاگردوں کو بھی سکھایا، انہیں بھیجا. پھر لکھا انہیں یسوع نے لیدا کرتا ہے. جب یسوع ہم لیدا ہوں گے تو یسوع ہمیں اپنا مشن دے گا. کیا دے گا، یسوع ہمیں اپنا کام دے گا. ہیلیلویہ. اور جو بندہ سیپریٹ نہیں نہ ہوتا وہ کبھی خدا کا اختیار بھی نہیں لیتا. بولے انہیں جدو شاگردوں نے اختیار دینا سے انہیں کی کیتا، لیدا کیتا. بولے کیا کیا، چناؤ کرنا تھا انہیں. اس لیے وہ شخص کبھی خدا کے چناؤ کا حصہ نہیں ہوگا جو پرسنل پریئر نہیں کرتا. بولو، وہ شخص کبھی خدا کے چناؤ کا حصہ نہیں ہوگا جو لیدگی میں دعا نہیں کرتا. کیونکہ خدا ہمیں سیپریٹ کرتا ہے، لیدا کرتا ہے، الگ کرتا ہے، دنیا سے الگ کرتا ہے، ماحول سے الگ کرتا ہے، چیزوں سے الگ کرتا ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ وقت گزار سکیں. اس نے لیدا کیا، سیپریٹ کیا. رسولوں کو کئی دفعہ جب روٹیاں کھلائیں وہ بڑے خوش تھے، کہ لوگ بڑے خوش تھے اس دن روٹی ملی ہے. جس دن روٹی ملی ہو تو لوگ بڑے خوش ہوں دے جائیں. ٹھیک ہے، لوگ جمع کرنے تو دیگاں بنا لو، گلی بھی پڑ جائے گی. لوگ جمع کرنے نے
روٹی یسوع نے 5 یسوع لکھا شاگردوں کو کہتے آؤ چلے لگ ہوں. ادھر لوگ رسولوں کے ساتھ بھی بڑا اچھے ماحول میں باتیں کر رہے تھے. یسوع نے انہیں سیپریٹ کر لیا. کبھی کبھی یسوع رسولوں کو بھی علیحدہ لے جاتا تھا تاکہ وہ خدا کی قدرت کو دیکھیں. کیا کرے؟ یعنی سیپریٹ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ یسوع نے سکھاتا تھا کہ کبھی کبھی ہجوم سے نکل کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے. بولیں کیا کرنا ہے؟ ہجوم سے نکل کر ہمیں خود کو علیحدہ کرنا ہے. ہمیں دنیا سے نکل کر کبھی کبھی خود کو علیحدہ کرنا ہے، سیپریٹ کرنا ہے. اور پھر ہمیں پطرس کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ پطرس جو تھا وہ چھت کے اوپر دوپہر کے وقت دعا کیا کرتا. لکھا وہ کوٹھے پہ چڑھ گیا دعا کرنے کے لیے. کیا ہو گیا؟ کوٹھے میں چڑھ گیا. اچھا بائبل مقدس میں جب میں کبھی کبھی کراچی وزٹ کرتا ہوں تو مجھے بائبل مقدس کا، کیونکہ اکثر گھر چھوٹے ہیں، کمرہ چھوٹا ہوتا ہے، اور عموماً لوگ جو ہیں وہ اکثر کراچی میں عبادات کے لیے جائیں تو پھر گرمی کی شدت بھی ہوتی ہے، تو زیادہ تر اوپر جو ہے وہ کوئی بھی گھر دیکھیں بہت نیچے بہت کم ہے، اتنے ہی سارا کم ہے. تو اکثر جب وزٹ کرتے ہیں تو اوپر زیادہ لوگ جو ہیں وہ مینج کر رہے، اوپر بیٹھنے کی سیٹنگ عموماً لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتی، چھتوں کے اوپر ہی کرسیاں لگی ہوتی ہیں. کھانا چاہے بھائی سب ہوتے چلے جاؤ اتر، اور سیڑھیاں بھی ایسی خطرناک ہیں. تو پطرس جس گھر میں ہے لگتا ہے کوئی جگہ نصیب ہے، کوٹھے پہ چڑھ کے کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے تاکہ وہ لوگوں سے نکلے اور سیپریٹ وقت کیا کر سکے؟ دعا میں. اور پھر خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے. آخری بات کر کے پھر میں کلوزنگ کی طرف بڑھوں گا. یاد رکھیے گا یسوع نے ایک معجزہ کیا. ایک شخص کو لکھا ہے وہ حکالہ یعنی بولتا تھا، تھا کہ بولتا تھا، یا صحیح اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، تھا ہی گالو. اور پھر دوسری کیا بات تھی؟ وہ سن نہیں سکتا تھا، بہرا بھی تھا. کیا تھا؟ یہ معجزہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ خداوند ہم چاہتا ہے کہ ہم بولیں بھی اور سنیں بھی. بولیں خدا کیا چاہتا ہے؟ اونچی بولیں خدا کیا چاہتا ہے؟ ہم بولیں بھی. کئی دنیا دی گلاں جو بڑے تیز جے پر خدا بڑیو تھتھے ہو جاندے جے. کی نے گان بڑی بھی تھتھے ہو جاندے جے. کی اتنی گان کے پوری بات اچھا تے کلام سنن بڑی بھی کی نے گنگے. اسی لیے کلام میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جس کے کان ہوں وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اب اس شخص کو جب یسوع کے پاس لایا گیا تو لکھا ہے یسوع اسے سیپریٹ لے گیا. کیا ہو گیا؟ اس لیے اگر ہم سن نہیں رہے، صحیح بول نہیں رہے تو سیپریٹ آئیے. یسوع معجزہ کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم دیکھیں، ایمان سے دیکھیں، وہ چیزیں دیکھیں جو ہم دنیا میں رہ کر نہیں دیکھ پاتے، اور وہ سنیں جو خدا ہم سے کہنا چاہتا ہے. ہیلیلویا. کبھی کبھی ہم صرف دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں پر خدا ہمیں کچھ اور دکھانا چاہتا ہے. ہیلیلویا. اس لیے کیا کرنا ہے؟ جب تو دعا کرے اپنی کوٹھی میں جاؤ، دروازہ بند کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا. اس لیے خدا کے لوگوں، میں نے بھی پریئر آپ کو نہیں بتایا کہ پرسنل پریئر کرنے والا شخص جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، لیکن صرف میں آپ کو بینیفٹس بتا رہا ہوں کہ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو ہمیں اپنا پرسنل وقت خدا کے ساتھ گزارنا. بولیں کیا کرنا ہے؟ اگر آپ ایمان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو صرف 2-3 منٹ کی دعاؤں سے نکلیے اور خدا کے ساتھ ایک وقت مخصوص کریں. بولے کیا کریں؟ بولے خدا کے ساتھ کیا کریں؟ اور ایک ٹائم خدا کے ساتھ فکس کریں کہ خداوند یہ ٹائم ہے اور ہم اس ٹائم میں پرسنل طور پر اکیلے بیٹھ کر تیری حضوری میں وقت گزاریں گے. کیا کریں گے میرے بھائیوں؟ کیا کریں گے؟ یعنی اپنا پرائیویٹ ٹائم خدا کو دیں گے. پھر یہ مشکل کام ہے، میں نے بتایا جنگ ہے دعا کرنا. شیطان رکاوٹیں ڈالے گا، آپ کے کام کو خراب کرے گا. اگر آپ بیویاں ہو سکتا آپ کا شوہر دعا کے ٹائم بڑ بڑ کرنا شروع کر دے تو اونا دی بڑ بڑ نہیں سننی، تے موڈ نہیں خراب کرنا، تو یسوع دی بات سننی ہے تے خداوند سب چیزوں کو بہتر کرے گا. ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں کی باتیں سن کے خفگی سے بڑھ جاتے ہیں اور خدا کے ساتھ اپنا تعلق خراب کر لیتے ہیں. ہم نے خداوند پر فوکس کرنا ہے. آپ کا جو پریئر ٹائم ہے، آپ کا جو پرائیویٹ ٹائم ہے، پرسنل ٹائم ہے، یاد رکھیے وہ خدا کیا بولے کس کا ہے؟
اس لیے اگر ہم صرف چرچ میں دعا کرتے ہیں، اتوار کی عبادت میں صرف دعا کرتے ہیں، پرسنل وقت نہیں خدا کی حضوری میں گزارتے، تو پھر ہم منافقت کر رہے ہیں۔ یہ یسوع نے کہا ہے تم غیر قوموں کی طرح کیا کرو، منافقت۔ کیونکہ اگر کوئی صرف گھر میں دعا نہیں کرتا، پرسنل دعا نہیں کرتا، تو مطلب ہے وہ دکھاوے دیاں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہا ہے؟ جس کا پرسنل دعائیہ مذبح نہیں ہے، بولے جس کا، میں اس میں انکار نہیں کرتا، کلیسیائی میں اگلے اتوار چرچ کے اندر یعنی اجتماعی دعائیں، کلیسیائی دعاؤں پر بات کروں گا، وہ بھی بڑی ضروری ہے، لیکن ترتیب ذرا میں نے صحیح کی ہے کہ سب سے پہلا ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ پرسنل، بولے کیا ہے؟ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ خاندانی، بولے، اور تیسرا ہے کلیسیائی۔ پہلا کیا ہے؟ شخصی، دوسرا اور تیسرا کلیسیائی۔ اس لیے ہم سیکنڈ خاندانی اور پھر کلیسیائی پر میں جب بات کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ مقدس جب دعا کرتے ہیں تو خدا کس طرح کام کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ لیکن سب سے پہلا کام کیا ہے؟ شخصی دعا، بولے کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی اگر شخصی دعا نہیں کرتا تو خداوند مجھ سے اور آپ سے کلام کر رہا ہے کہ آج کے بعد جو ہے میں نے اپنی زندگی کا شیڈیول چینج کرنا ہے، بولے کیا کرنا ہے؟ اور میں 2 منٹ والی دعا کر کے نہیں، میں 2 منٹ والی نہیں کہہ رہا، کہہ رہی ہے کم سے کم ہم نے 1 گھنٹہ پرسنل دعا میں بیٹھنا ہے، بولیں کیا کرنا ہے؟ اور اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سیپریٹ کرنا ہے، بولیں کیا کرنا ہے؟ ملک صاحب کی کرنا ہے؟ سب سمجھو، نہ ایک لے لے، پکڑ نہیں ہوتا نہ نہیں لے، کیا کرنا ہے؟ سیپریٹ کرنا ہے۔ اور سیپریٹ کر کے کیا کرنا ہے؟ صرف خدا اور ہم، بولے کیا ہے؟ صرف خدا اور ہم اور خدا کی حضوری، بس۔ پھر 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد یہ وقت بڑھے گا، آپ کو مزہ آئے گا، ٹیسٹ آئے گا۔ یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ رات کے پیروں میں ہوں گے اور خدا کی حضوری میں آپ راتوں رات گزار دیں گے، اور آپ کو پھر بھی آپ کا دل کرے گا کہ میں اور زیادہ خدا کے ساتھ وقت گزاروں۔ ہیلیلویا۔ ٹکانا تیرا مینوں چنگا لگا، ہیلیلویا۔ خدا بندہ تو اور ٹیڑن تے چڑیاں نے آل نہ پایا ہے، بنائی ہونا تے کنیاں سیانیاں نے، انہوں نے پتہ ہے بڑ بچے برگشتہ ہو جان گے، کی ہو جان گے؟ انہوں نے حضوری چ رکھو۔ بڑ بچے چھوٹے چھوٹے پرندیاں دی سوچ ویکھو، کل نیکسٹ فیملی پریئر ہے نیکسٹ سنڈے، ویکھو کتنے سمجھدار نے، نکے نکے ہیں۔ ہمیں خدا نے اتنا ذہن دیا ہے، اور اسی لیے نقصان ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے مذبح پر نہیں رکھتے ہیں۔ کیا نہیں کرتے ہیں؟ بولے بولے خدا کے اگر مذبح پر لے بھی آئیں تو پھر ہمارا دھیان جو ہے نا وہ کہیں اور ہوتا ہے، تربیت نہیں کرتے ہمیں خدا کی حضوری میں، انہیں بیٹھنے کی، بٹھانے کی۔ سکولوں کے لاما آ جائے نا تو اسی مارنا چھتر پنجابی چ کہنے لال کر دیں گے، تیری سکولوں شکایت آئی کی ہے تے اتھے تے ساڈی اکھاں دے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہوندا ہے کی ہے، لیکن اسی شیطانی دی گل بہت ضروری ہے، جنہ اندر شیطانی دی گل مانتے انہوں اندر شیطانی نہیں پھر مکتی، تے خدا دی گل مکو گے، منو گے تو پھر کم کسی اور پاسے جائے گا، ٹھیک ہے؟ مانے ان کی بھی بات مانے، پر خدا ہماری زندگی کا پہلا درجہ خدا کا ہونا چاہیے۔ ہیلیلویا۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے لیے دعا کریں، صرف آپ نے اپنے لیے دعا کر